बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है 7 बातें अपनी बेटियों को 13 साल की उम्र से पहले ज़रूर सिखा दीजिए। 13 साल की उम्र को ही हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इस एज में जब बच्चियाँ दाखिल होती हैं तो बच्चियों के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़या हो रही होती हैं। इनका मिजाज चेंज हो रहा होता है, बच्चियों की दोस्तियाँ तब्दील हो रही होती हैं और उनको लग रहा होता है कि अब हम बड़ी हो गई हैं। इस टाइम पर बच्चियों को समझाना, उनके साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करना, उनकी रहनुमाई करना, उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। 13 साल की उम्र तक अगर बच्चियों में आपने ये खूबियाँ पैदा नहीं की, उनको समझाया नहीं, तो फिर बाद में ये खूबियाँ पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जो वालिदैन अपनी बच्चियों के अंदर ये 7 खूबियाँ इस टाइम पैदा कर लेते हैं, वो सारी उम्र कामयाब रहेंगी। सबसे पहली खूबी जो आपने बच्चियों में पैदा करनी है वो है दूसरों की इज़्ज़त करना सिखाएं। आप अपनी बच्ची को सिखाएं कि अगर आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगी तो फिर दूसरे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। जिस बच्ची में ये खूबी पाई जाती है कि वो दूसरों की इज़्ज़त करती है तो वो बहुत खूबसूरत है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अब आप अपने अतराफ़ में, अपने ख़ानदान में, अपने इर्द गिर्द देख लें, जिस बच्ची में या जिस खातून में ये खूबी पाई जाती है कि वो दूसरों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है, दूसरों की रिस्पेक्ट करती है, तो आप खुद ब खुद आपको उस बच्ची से मोहब्बत हो जाएगी, आपको उससे कुछ उनसियत सी हो जाएगी, आप उससे इंस्पायर हो जाएंगे, आप उसकी तारीफ़ करने लगेंगे। आप चाहेंगे कि जो खूबियाँ इस बच्ची में पाई जाती हैं वो खूबियाँ हमारे घर में भी आ जाएं। दूसरों की इज़्ज़त करना एक बहुत बड़ी खूबी है। इज़्ज़त करना इतनी बड़ी खूबी है कि आपको ये लाजवाब कर देती है। हमारे मुआशरे में ऐसा भी होता है कि जो बच्चियाँ दूसरों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं, एहतराम करती हैं, लेकिन उनको उसके जवाब में इज़्ज़त नहीं मिलती वो जिसकी वो हकदार होती हैं। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब वो दूसरों की इज़्ज़त करती हैं तो वो डरी डरी और खौफ में होती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप दूसरों की इज़्ज़त इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आपको पता है वो डिज़र्विंग हैं, वो इज़्ज़त के हकदार हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो दूसरे भी यकीनन आपकी इज़्ज़त ज़रूर करेंगे। नंबर 2 जो खूबी आपने बेटी में पैदा करनी है, आप अपनी कदर कीजिए, यानी आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। सोसाइटी में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हैं, जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उनको कितना कीमती बनाया है। वो अपनी कदर नहीं जानते, अपनी अहमियत नहीं जानते। अपनी कदर से क्या मुराद है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल करना है, अपनी रूह का ख्याल करना है, अपनी सफाई का ख्याल करना है, आपको अपने हाइजीन का ख्याल करना है। जो लोग साफ़ नहीं होते उनको हर कोई नापसंद करता है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उनकी सफाई ना रखने की वजह से वो खुद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। साफ़ सुथरे रहना, फ्रेश रहना, अपनी सेहत का ख्याल करना सबसे अहम है। सबसे अहम बात यह है कि आप वर्जिश करें। वर्जिश नहीं कर सकते तो आप खेल कूद में बच्चियों को मौका दें कि रोज़ाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ये उनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, वो खेल कूद करें। कि बच्चियाँ कुछ टाइम के लिए ज़रूर खेलने की एक्टिविटी करें। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इससे बढ़कर ये है कि दिमाग की एक्टिविटी होनी चाहिए कि बच्चियाँ किताबें पढ़ें, अच्छी नॉलेज हासिल करें, इससे उनकी ज़हनी डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा रूहानी डेवलपमेंट, रूह को मजबूत करने के लिए बच्चियों के अंदर अबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करें। उन्हें कुरान पाक की तलावत करने की आदत डालें। बच्चियों को दूसरों को दरगुजर करने की आदत को पुख्ता करें, हकूक़ुल बात का वो ख्याल करें, दूसरों को माफ़ कर देने की आदत उनके अंदर पुख्ता करें। इस तरह के अहम पॉइंट जो हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपने अपनी अहमियत को समझ लिया फिर हम इन सब बातों का ख्याल करेंगे। अगर आपको अपनी अहमियत का एहसास ही नहीं तो फिर आप इन सब बातों का ख्याल करेंगे ही नहीं है। इसलिए आपको अपनी अहमियत का एहसास होना चाहिए।
ان سب باتوں کے لیے آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اپنی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ تیسرا اہم پوائنٹ ہے دوستی سے سیکھنا۔ آپ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ دوستی سے بھی ہم اہم پوائنٹ اور اہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ان کو احساس دلائیں کہ ماں باپ، والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں، بہترین دوست ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنی بچیوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اپنی بچیوں کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ جو آپ کی بچیوں کی دوست ہیں آپ ان کے ساتھ بھی دوستی کریں۔ ناظرین، جب آپ اپنی بچیوں کی دوست کے ساتھ دوستی کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی بچیوں کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، کہیں ان کو غلط ماحول تو نہیں مل رہا، کہیں وہ غلط سوچ تو نہیں رہی ہیں، ان کے خیالات غلط تو نہیں ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنی بچی کے ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ آپ کی نظر ہوگی۔ آپ کی اپنی دوستی اور بانڈنگ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ہر بات شیئر کرے۔ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ سب سے پہلے آ کے اپنی ماں کو اپنی بتائے کہ بچیوں کی جیسے کمبائن کلاس ہوتی ہے، بوائز گرلز اکٹھے ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے کسی بچی سے یا بچے سے، تو وہ آ کے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے۔ ماں اس کو پھر اس مسئلے کے مطابق سمجھاتی ہے کہ اس کو آپ نے بیٹا ایسے ایسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بچی اپنے مسئلے کو وہ خود حل کر سکتی ہے تو اس کو خود کھڑا ہونے دیں، خود حل کرنے دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل نہیں کر سکتی، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، تو والدین اس کے بہاف میں کھڑے ہوں، جا کے پرنسپل ٹیچر سے جا کے بات کریں۔ اس طرح سے بچی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک مضبوط پاور موجود ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ دوست آپ نے اچھے بنانے ہیں۔ دوستی سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے۔ آپ کے دوست اچھے ہوں گے تو آپ اچھی باتیں سیکھیں گے، اس لیے آپ کو آگے چل کے بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے کیسے اچھے اور برے دوست بنانے ہیں، اس کو اچھی اور بری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے جو لوگ ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو اس ٹائم پہ یہ نہیں سکھایا کہ جو پریشان کرتے ہیں لوگ، جو ڈراتے ہیں، جو دھمکاتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کی بچی ساری عمر ڈری ڈری اور دبی دبی رہے گی، نہ وہ کسی کے سامنے بات کر سکے گی، نہ اس کا کانفیڈنس اس میں ہوگا۔ یا تو پھر وہ ڈرے ہوئے لوگوں کے ساتھ دوستی بنا لے گی، یا پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بنا لے گی جو دوسروں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ بات سکھانی ہے کہ نہ تو اس نے دوسروں کو ڈرانے والی بننا ہے اور نہ ہی دوسروں سے ڈرنا ہے۔ جیسے اس کو کوئی پرابلم ہو، کمبائن کلاس ہے، بوائز گرلز اکٹھے ہی پڑھ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے کسی لڑکے سے، لڑکی سے، تو وہ آ کے اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرے۔ تو پھر والدین بچے کو سمجھائیں کہ یہ بات آپ خود بھی ٹیچر سے کر سکتے ہو، بیٹا اس کو ایسے ایسے ہینڈل کرنا ہے، یا خود والدین اس کے بہاف میں جا کے 50 کی جو ٹیچرز ہیں، جو پرنسپل ہیں، سٹاف ہے، اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے بچے میں بھی کانفیڈنس آئے گا کہ اس مسئلے کو ہم نے ایسے ایسے ہینڈل کرنا ہے، یا آپ اس کے پیچھے بہاف میں کھڑی ہوں گی تو بچے کو پتہ ہوگا کہ میرے بہاف میں میرا مدد کرنے والے، میرے والدین، میرے مسائل کو حل کرنے والے، کوئی بانڈنگ سٹرونگ جو ہے وہ مجھے پش کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے آپ بچیوں کو سمجھائیں کہ نہ آپ نے پریشان ہونا ہے اور نہ کسی دوسرے کو آپ نے پریشان کرنا ہے۔ 5ویں پوائنٹ جو آپ نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ آپ اپنے بیٹی ہونے پر، لڑکی ہونے پر فخر کرنا سکھائیں۔ جیسے لڑکوں کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ وہ جہاں مرضی آ جا سکتے ہیں، جہاں مرضی ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے لڑکی ہونے کے بھی لڑکی کو فائدے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو بڑی وہ ڈریس اپ ہو کے جاتی ہے اور اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہے، تو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے معاشرے میں۔ لڑکی کمزور نہیں ہوتی، لڑکے پاورفل اور طاقتور ہوتے ہیں، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل طاقت تو ہوتی ہے دماغ کی، سوچ کی، عقل کی، آپ کی طاقت کی، آپ کے ذہن کی۔
آپ کہیں کہ لڑکے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے دور میں لڑکیاں بھی لڑکوں سے زیادہ سمجھدار، طاقتور اور عقل مند ہوتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹی بنایا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور اگر کسی لڑکے کو لڑکا بنایا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اسی میں آپ کی مصلحت ہے کہ لڑکے کو اللہ نے لڑکا بنایا اور لڑکی کو لڑکی بنایا، اور آپ کو اگر لڑکی بنایا ہے تو اس میں آپ کی صلاحیتیں، آپ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں، آپ اس دنیا میں عظیم کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں عظیم کام کرنے کے لیے لڑکی یا لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تربیت یافتہ عظیم مرد آپ کو اس ٹائم دنیا میں نظر آتے ہیں، ان کی تربیت بھی ایک خاتون نے کی، ان کی ماں نے کی۔ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عظیم شخصیات، بڑے بڑے لیڈر نظر آتے ہیں، وہ آپ جب ان سے بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ یہ سب ہماری ماں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہر دور میں عورت پاورفل رہی ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں گے، کبھی بھی آپ نے اس بات پہ افسوس نہیں کرنا کہ وہ لڑکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکا نہیں بنایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ لڑکی ہو کے بھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں، یعنی اسی میں اس کی پاور ہے کہ والدین لڑکی کو لڑکی ہونے پہ فخر کرنا سکھائیں۔ نمبر 6 پہ جو خوبی آتی ہے کہ آپ بیٹیوں کے اندر جو آپ نے پیدا کرنی ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ چپ کرواتے رہتے ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے چپ کر کے رہنا ہے، تو وہ ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان کو کبھی بولنے آپ نے دیا ہی نہیں تو وہ اپنے جو ان کے خیالات ہوتے ہیں ان کا اظہار نہیں کر پاتی۔ آپ نے بہت سارے ایسے گھرانے دیکھے ہوں گے کہ جہاں لڑکیاں جو ہیں وہ ڈری ڈری رہتی ہیں، اور لڑکیوں کو ڈرانا بھی آسان ہے اور وہ جلدی ڈر بھی جاتی ہیں کیونکہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ آپ کلاس میں بھی، کالج میں بھی، ہر جگہ پہ دیکھ لیں کہ لڑکے جو ہیں وہ چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ٹیچر کے ایک بار کہنے سے ہی سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، اور وہ ٹیچر کی بات کو اپنے پلے سے باندھ لیتی ہیں۔ ٹیچر کو ان کو بار بار بات سمجھانی نہیں پڑتی ہے۔ اس کے برعکس لڑکوں کو ہر بار وہی بات بار بار بتانی پڑتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لڑکیوں سے محبت سے بات کرو، وہ جلد مان جاتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، یہ لڑکیوں کی فطرت میں ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ جلد مان جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں تو آپ ان کو ڈرا کے دھمکا کے رکھیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیٹیوں سے محبت سے بات کرو۔ آپ نے بیٹیوں کو بات کرنے سے روکنا نہیں ہے، ان کو ٹوکنا نہیں ہے، ان کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دینا ہے۔ جب آپ اگر ان کو بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر وہ ڈری ڈری رہیں گی اور اپنی بات کبھی بھی نہیں کہہ پائیں گی۔ اس طرح سے جب ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں اور وہ ڈرتی ہیں اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، اور پھر ایک ہی بار وہ پرابلم ایسے پھوٹ کے نکلتی ہے، پھر وہ رونے لگ جاتی ہیں، اپنے مسائل کو وہ حل نہیں کر پاتی۔ اس لیے آپ نے اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے، ان کو احساس کروانا ہے کہ آپ اپنی بات کا اظہار کریں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، پریشانی ہے تو آپ اس کو ڈسکس کریں، اس کا اظہار کریں، آپ بتائیں، چپ کر کے، گھٹ گھٹ کے، ڈر ڈر کے نہیں رہیں۔ اس طرح سے ان کے اندر ہی اندر پھر لاوا پکتا ہے، اور جو ایک بار پھر ہائپر ہوتی ہیں، ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتی ہیں اور اپنے رونے لگ جاتی ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور لیکن سکون سے، پیار سے، اچھے لہجے میں دوسرے کو بات کریں، بات کر کے مطمئن کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں اور اطمینان کے ساتھ۔ آپ اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز لینی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو آپ نے تحمل اور کانفیڈنس میں لے کے دوسرے سے بات کرنی ہے، نہ کہ رو کے بات کرنی ہے۔ جو بچہ رو کے بات کرتا ہے وہ لوزر ہوتا ہے، اور رو کے بعد آپ اپنے گھر میں روٹین بنا لیں کہ جو بچے رو کے چیز مانگتے ہیں ان کو بتا دیں کہ رونے والے بچوں کو چیز نہیں ملے گی۔ جو اپنی بات کو کانفیڈنس، سکون اور اطمینان کے ساتھ شیئر کرے گا، بتائے گا، بات کر کے کانفیڈنس سے چیز مانگے گا، اس کو وہ چیز ملے گی۔ تو بچے میں ایسے پھر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اپنی بات کا اظہار کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہے۔
اور آخری بات، آخری پوائنٹ، 7واں پوائنٹ جو آپ اپنی بیٹیوں کو آپ نے سکھانا ہے کہ ان کو آپ نے لیڈ کرنا سکھانا ہے، کہ وہ لیڈر بننا سیکھیں، وہ ہمیشہ فالوورز نہ بنیں، بلکہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں آئیں۔ اگر کلاس میں کوئی بھی چیز فنکشن ہو رہا ہے، کچھ بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ لیڈنگ پوزیشن میں آئیں، اپنا لیڈر بننے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ سے اس طرح سے وہ ہر جگہ ہر موقع پہ اپنے وہ لیڈر بنے گی، دوسروں کو سکھانے والی، دوسروں کی رہنمائی کرنے والی۔ ان کو اپنی اس طرح سے گروتھ پہ، اپنی تربیت پہ ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ وہ لیڈر بن سکتی ہیں، وہ کسی کو سکھا سکتی ہیں، مسلسل وہ کام کروا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ منوا سکتی ہیں۔ وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کو اتنی پاورفل ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا اس طرح سے سکھایا گیا ہے کہ وہ ہر مسئلے پہ، ہر ٹاپک پہ بول سکتی ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتی ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، دوسروں کو ہر بات وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں۔ دیکھیے ناظرین، اگر آپ یہ 7 باتیں، یہ 7 خوبیاں اپنی بیٹی کے اندر ڈیولپ کر دیں گے تو آپ کی بیٹی کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے پاس اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ بات کر سکتی ہے، دوسروں کی عزت کر سکتی ہے، اس کو ہر چیز کا، وہ اپنی ہر چیز کا اظہار کر سکتی ہے، دوسروں کا وہ احترام کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہوگا۔ یہ 7 باتیں، یہ 7 خوبیاں جیسے ہی آپ کسی بچے میں، کسی عورت میں، کسی میں دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ یہ 7 خوبیاں ہمارے گھر میں آ جائیں، یہ ہماری ہو جائیں، ہماری بچیوں میں آ جائیں اور ہماری بچیاں بھی اس پہ عمل کریں۔ تو پھر آپ انشاءاللہ یہ 7 باتیں اپنی بچیوں میں ڈیولپ کریں تو یہ آپ کی بچیاں جب کسی دوسرے گھر میں یہ 7 خوبیاں لے کے جائیں گی تو وہ بچی اس گھر کو جنت بنا دے گی۔ اس طرح سے اس بچی کے نصیب بہت اچھے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ فی امان اللہ۔